अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सीरत की किताब शुरू कर रखी है अर्रहीकुल मख्तूम। बहुत उम्दा किताब है, इसलिए कि इसके अंदर सीरत की बेशुमार किताबें अगर आपने कभी देखनी हो तो आप अल्फाज में आ जाएं। हम सारे इंसाइक्लोपीडिया सीरत के, और उसका एक नंबर है निकला है जो 12 जिल्दों में है, और बहुत सारी किताब सीरत पे किताबें हमारे पास हैं। पूरे 2 रैक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है। और मैं ये चाहूँगा इंशाअल्लाह कि उसमें से जो चीज़ें आपको शार्ट और ब्रीफ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, और वो चीज़ें आपको मैं भेज दूँ व्हाट्सएप पे। आप मेहरबानी करके एक सीरत का फोल्डर बना लें और उसमें इस किताब के साथ उन चीज़ों को भी रखें, ताकि आपका सीरत का चैप्टर आइंदा आपके बच्चों के लिए, आपके अजीज़ों रिश्तेदारों के लिए, मियाँ का बीवी के लिए, बीवी को मियाँ के लिए काम आए। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बना दिया है, तो आप इनका ठीक ठीक इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ज़रा आ जाए ना, ताकि मैंने, अच्छा, ये पढ़ाने का तरीका आपसे अग्री करते हैं कि मैं उस चैप्टर की समरी आपको बता दूं, फिर चैप्टर आप खुद पढ़ें। उस समरी को मैं कोशिश होगी कि इंशाल्लाह वो मैं आपको भेज दूं व्हाट्सएप पे, आप प्रिंट करा लें। लेकिन आपका अपना पढ़ना, आपका अपना समझना जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है। कुरान के साथ हम ये एटीट्यूड हमारा नहीं होता कि हम खुद कोशिश करके सीखें। सीरत का भी यही मामला है, इसलिए हम जिंदगी भर उससे बेबहरा रहते हैं। अब आज फिर जरा आ जाइए ना, पेज अपना खोल लीजिए 32, अरब महल वकू और कौमें। खोल लिया आपने? जी सर जी, बोलिए। अच्छा, अब आप इसमें देखें, मैं आपको समरी पेश कर रहा हूँ। अरब में इस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई है, उस वक्त अरब में 3 कौमें थी। एक थे, इसी चैप्टर में है सारा कुछ। एक में एक अरब बायदा थे। अरब बायदा ये कौन लोग हैं? ये आद और समूद के लोग हैं, जो आपने कुरान में कई जगह बड़ी मशहूर ये कौमें आई हैं। आद के लिए पैगंबर जो भेजे गए थे वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, और समूद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम गए थे। इन कौमों को अल्लाह ताला ने मौके फराम किए, अम्बिया आए, उन्होंने दावतें दी, इनको मोहलत भी मिली। जब ये का नहीं माने तो फिर अल्लाह ताला ने इन पर अजाब और ये तहस नहस हो गई। चंद लोग बचे थे जो ईमान लाए और नबी। और आपको पता है समूद अलैहिस्सलाम को, या कौमें, सॉरी, सालेह अलैहिस्सलाम को और कौम समूद को क्या मौजज़ा मिला था? जल्दी बताएं। जी मैं बताऊं। नहीं नहीं, आप नहीं बता। ऊंटनी का मुझसे। हाँ, ऊंटनी का मौजज़ा। ऊंटनी का। और मौजज़ा जब मिला तो बदबख्त ने मुंह मांगा मौजज़ा मिला, तो उसको उन्होंने मार दिया। जब मार दिया तो पूरी कौम पर अजाब आया। अच्छा, ये थे अरब का एक ग्रुप जो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है, तो ये कौमें जो थीं ये मौजूद थीं किसी दर्जे में। ये कौम जो है बिल्कुल नापैद हो चुकी थी। दूसरे अरब जो उस वक्त मौजूद थे वो अरब आरबा हैं। आरबा, एन अल्फ आ रे बेहबा। अच्छा, इनको कहतानी अरब भी कहते हैं। कहतानी इसलिए कि इनका असली वतन जो है वो यमन है,
اور یہ بڑے بہادر ہیں، آج بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے، یمنیوں نے، کہتانی عربوں نے، کس کو، امریکہ کے جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتے، اور اسرائیل کے جہاز نہیں گزر سکتے، اور وہ بڑے شدید مسائل سے دوچار ہیں دونوں، حملے بھی وہ بار بار اسرائیل پہ کر رہے ہیں۔ یہ تھے کہتانی عرب، اور ان کا اصلی وطن یمن تھا اس وقت۔ اس کے بعد تیسرے جو عرب ہیں، تیسرا گروہ جو ہے وہ عرب، عرب مستغربہ، مستغربہ، اسی آپ کی کتاب میں ہے۔ یہ وہ ہیں عرب جو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی نسل سے، پھر حضرت اسماعیل اور پھر ان کے بیٹے وغیرہ، تو یہ جو ہیں یہ عرب مستغربہ ہیں، اور ان کے جد اعلیٰ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ تین جو تھی عرب قومیں اس وقت موجود تھیں، اور یہ زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 571 میں بعثت ہوئی ہے، 571 عیسوی میں۔ اور یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا زمانہ کون سا ہے؟ جلدی سر بتائیں۔ 3000 سال سے بھی پہلے، جی 2500 سال پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے۔ نہیں، یہ جو سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نا، وہ ہے 2000 BC، قبل مسیح۔ وہ 2500 اس طرح بنتا ہے کہ آپ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اس حساب سے وہ 2500 بنتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کا زمانہ جو ہے وہ 2000 قبل مسیح ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب ان چیزوں کو اپنے نوٹس بھی بنایا کریں، پھر جب چیزیں میں بھیجوں تو اس اس کے حوالے سے ان کو دوبارہ دیکھا کریں۔ یہ تین جو عرب قومیں تھیں اس وقت موجود تھیں، عرب باعدہ اور عرب عاربہ اور عرب مستغربہ، وہ آپ یہاں پڑھیں گے۔ جو چیز یہاں نہیں ہے وہ میں عرب ملک ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں ساتھ کون کون سے ہیں؟ آج کی بات کر رہا ہوں، موجودہ دور کی۔ سعودی عرب سب سے بڑا ملک ہے، اس کا رقبہ ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں، میں کل بھیج دوں گا آپ کو۔ سعودی عرب کا رقبہ ہے 22,48,000 مربع کلومیٹر، بہت بڑا ملک ہے۔ پاکستان کتنا بڑا ملک ہے آپ کو پتہ ہے؟ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، پاکستان جو ہے وہ ہے 8,81,913، تو یہ سعودی عرب پاکستان سے بھی بہت بڑا ہے۔ کاش ہمارے ساتھ بنگلہ دیش جو بن گیا ہے ایسٹ پاکستان ہوتا تو شاید ہم بڑے ملک ہوتے۔ چلیں، اب سوال ہو تو فوراً روکیے، آپ سوال کیجئے۔ اس کے بعد جو بڑا ملک ہے سعودی عرب کے بعد وہ جمہوریہ یمن ہے، اور اس کی آبادی ہے 4,73,000۔ اس کے بعد تیسرا ملک ہے سلطنت عمان، اور عمان کا جو رقبہ ہے 3,06,000 مربع کلومیٹر۔ متحدہ عرب امارات UAE جو ہے وہ 83,000 ہے۔ اب آپ دیکھ رہے سر ہیں ان جی کے کتنا؟ رقبے۔ یو اے ای جی کتنا ہے؟ جی، UAE کا ہے 83,000، ٹھیک۔ 83,000۔ اب میں آپ سے پوچھوں اگر کہ بتائیں اسرائیل کا کتنا رقبہ ہے، تو بتا سکتے ہیں آپ؟ اب یہ آپ نے سن لیے ہیں، وہ صرف 22,144 145 مربع کلومیٹر ہے۔
اور اس اربوں کو دیکھ لیں، یہ چار ملک میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں: سعودی عرب، جمہوریہ یمن، سلطنت عمان اور سعودی یو اے ای۔ یہ چاروں ملک، ہر ایک ملک کہیں بڑا ہے اسرائیل سے۔ اور پانچواں ملک کویت ہے، اور کویت کا کل رقبہ جو ہے وہ اسرائیل سے کم ہے، 17,818۔ دو ہی شہر ہیں، فاہیل اور احمدی۔ کویت اس کا دارالخلافہ ہے۔ قطر ایک اور چھٹا ملک ہے، اس کی رقبہ ہے 11,437 کلومیٹر۔ اور بحرین جو ہے ساتواں عرب ملک ہے آج موجودہ دور میں، اس کا کل ایریا جو ہے 694 کلومیٹر ہے، 6 مربع میٹر ہے، 694، بہت چھوٹا ہے۔ منامہ اس کا دارالخلافہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی 3 ارب قومیں ہیں، اور آج موجودہ دور میں 2024 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عرب کس قدر، کتنے ملک ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ لیکن جب یہ بات نوٹ فرمائیں، جب اسلام آیا تو یہی عرب پوری دنیا پر چھا گئے۔ یہ مبالغہ رائی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومی تھے اور ایک ایرانی تھے۔ کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے دور میں، دونوں کو فتح کر لیا۔ یہ اسلام کا جو ہے وہ معجزہ اسلام کا تھا کہ عرب جاہل ترین لوگ، جن کو نہ ایرانی اس پہ حملہ آور ہوتے تھے اور نہ رومن، کہ اتنے جاہل ہیں، لڑنے مرنے والے، اور وہاں کوئی آج کا تیل جو ہے وہ نہیں تھا۔ ذرا یہ چیزیں سمجھیں بات کو۔ وہ اٹھے اور پوری دنیا پر چھا گئے، صرف کس کی وجہ سے؟ دین اسلام، اس کا عقیدہ اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ بالکل جس طرح افغانستان نے آج جہاد کے جذبے سے اٹھے اور انہوں نے امریکہ، الائز اور پتہ نہیں کس کس کو اس کے ساتھ شامل تھا، سب کو شکست دی ہے۔ یہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس کا وہ خود نمونہ تھے۔ تو یہ تھا ہمارا عرب۔ یہ چیپٹر پورا میں نے آپ کو ایک خلاصہ بتا دیا آج کا، اور یہ کل فگرز میں ساری آپ کو بھیج دوں گا۔ کوئی سوال ہو محل وقوع سے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا محل وقوع کیا ہے۔ ایک طرف افریقہ ہے، دوسری طرف آپ کا ان کے ساتھ ایران بھی لگتا ہے، اور اس چین کی سرحدیں بھی قریب قریب آ جاتی ہیں، بحر عرب ہے ایک طرف، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آپ پڑھیں گے، لیکن جو اصل انفارمیشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 3 ارب قومیں تھیں، اور آج دیکھ لیں 7 ملک ہیں۔ اور اسرائیل، آپ کو یہ چیز میں بتا دوں کہ ایک کتاب میں اس وقت این ای ڈی میں پڑھتا تھا، وہ کتاب جو تھی زائنسٹ کے بارے میں تھی، بڑی عام تھی، اردو میں لکھی گئی تھی۔ وہ پھر بین ہوئی کیونکہ حکومتیں یہاں یہودیوں کے زیر اثر ہیں۔ اس میں انہوں نے صاف لکھا تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 3 قبیلے یہود کے آباد تھے مدینے میں، پتہ آپ کو؟ ان کا ذکر آئے گا آگے۔ آج کا اسرائیل کہتا ہے کہ وہ مدینے کا شہر ہمارا شہر ہے، نعوذ باللہ۔ عرب میں، مصر میں، وہ جو حضرت موسیٰ کی وہاں حکومت رہی، تو کہتے ہیں مصر کو بھی ہم نے فتح کرنا ہے، مدینے کو بھی فتح کرنا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب ہونے کو جا رہا ہے۔
आप देखें कि ट्रम्प ट्रम्प जो आया है और वो क्या बकवास कर रहा है कि किन इनकी फेवर में इसराइल की और मुसलमानों के खिलाफ। ये कभी नोट किया आपने? जी सर, ये जो है देखें, और ये मुसलमानों के खिलाफ तो है, और मुसलमान अमेरिका के उसको उसी को वोट दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, मुसलमानों के फेवर में है। मैंने कहा जब ये आप लोगों की चमड़ी खींचेगा ना जिस्म से, तो फिर पता चलेगा आप लोगों को सबको। अभी अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता क्या। वो किस तरह इजराइल को पुष्टपनाही करके किस तरह वो जुल्म को कंटिन्यू करेगा, आप अभी देखेंगे। बिल्कुल सर, उसकी वो उसके इरादों से ही नजर आ रहा है। सर इलेक्शन से पहले ये कुछ और बयान देते हैं, और जब जीत जाते हैं तो अपनी असलियत पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह जकिया रही साहबा हैं। ये बताएं, जकिया साहबा ये अमेरिकन तो बताएं। एक जैसा ही बयान देते हैं। ओहो, पीछे यहूद है, सारा सरमाया यहूद का है। आज भी अगर आपको मैंने भेजा है, उसके सेक्रेटरी जो आया है जिसको ये लेके आ रहा है वो यहूदी है। और वो किस तकब्बुर से बातें कर रहा है और किस तरह इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो उससे दो हाथ आगे ट्रम्प से। सर जी, ये इसराइल तो नहीं। इसलिए कि इसराइल ही तो इन पर पैसा लगाता है, फिर इनको खड़ा करता है, तो फिर ये उन्हीं के हाँ बिल्कुल, पिट्ठू होंगे ना। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आप देखें किस कदर बदबख्ती है। आपको नहीं पता कि मुत्तहिदा अमारात जो यूएई है, दुबई अबू धाबी वगैरह में इतनी जायदादें खरीदी हैं, इतना बिजनेस यहूदियों ने कर लिया है कि अब चाहे ये हों और चाहे सऊदी अरब हो, ये उनके सामने बोल नहीं सकते और दामे दरमे सुख ने उनकी मदद भी कर रहे हैं। चलिए, ये तो सब चीज़ें समझने की हैं, अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। ये था आपका। अब आप आ जाइए, बहुत अहम चीज़ जो है वो है हज़रत इस्माइल, जो बेटे हैं हज़रत इब्राहीम के। और उनका शजरा जो है वो मैंने आपको भेजा है। वो बड़ा सिंपल है। हज़रत आप खोल लें, आपके पास है, अगर नहीं है तो अजायब को फ़ोन करें, वो अभी भेज देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद, और ब्रैकेट में शजरा लिखा है आपके पास? जी जी सर जी, सर। अच्छा। चेक सर जी मेरे पास नहीं आया। नहीं तो अब आप मुझे बताएंगे या मैं आपको जब बता रहा हूं आप अभी फोन करें, उसको अजायब को अभी भेज देगा। देखें जी ना, सर। मेरे पास नहीं आया, ये तो कोई हल नहीं है ना। आप मंगाएं, अभी मिल जाएगा आपको। अच्छा, आप जरा इस शजरे को एक नज़र देखें, ये सिंपल क्यों है। मैं जब आपके सामने इसको खोलूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। हजरत इस्माइल के बाद 40 पुश्तें जो हैं उनके बारे में पूरी मालूमात नहीं है, लिहाजा उसको उन्होंने 40 पुश्तें लिख के, और 40 पुश्तों के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स अदनान है। हमने सिर्फ एक शख्स को लिया है जिसकी नस्ल में आगे चल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। तो अदनान का बेटा माद है, माद का बेटा निजार है, उसका बेटा मुजर है, उसका बेटा इलियास है, मुदरिका है, खजैमा है, किनाना है, नजर है, मालिक है, फहर है, गालिब है, लोई है, काब है, मुर्रा है और किलाब है। अब इस पे कोई सवाल हो इस लाइन पे जो मैंने आपके सामने पढ़ी है? ये सिर्फ हमने उस बेटे का जिक्र किया है अदनान के बाद माद का, कि इसी की नस्ल से फिर आगे चल के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अब किलाब के बाद आप देखें, नीचे जगह नहीं थी, हम उसको ऊपर ले गए। कुस्सी का जमाना है। ये कुस्सी वो है जो इनका बड़ा है, कुरैश कबीले का। अच्छा, अब आप कहेंगे
کہ بھائی یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن قریش کا میں نے آپ کو بھیج دی ہے الگ سے. یہ جو ہے نا اپنا کسی، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس جو وہ ہے نا 2 پیج پہ ہے نا، 2 پیج، سوری 2 پیج پہلے جو ہم نے بھیجے ہیں آپ کو. جی سر جی ہے یہ جی جو سر، یہ حجاز دلیل کی ہاں عمارت اور حضرت اسماعیل اور نبی صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم. نسب قریش لکھا ہوا ہے. فار جو پہلا بندہ ہے جو قریش قبیلے کا پورا سردار ہے، اور اس سے آپ دیکھیں تو دیکھیں نا، یہاں کسی بیچ میں آ کے اوپر سے چلتا ہے کون کس کے بیٹے ہیں، آ رہا ہے پورے کا پورا. اور پھر کلاب کا بیٹا ہے کسی، نیچے دیکھ رہے ہیں آپ. جی سر جی. اچھا، اب اس کو اگر آپ ہائی لائٹر ہو یا کوئی بھی نشان لگا لیں. کسی کا بیٹا ہے عبد المناف. عبد المناف کا بیٹا ہے ہاشم، اور ہاشم کا بیٹا ہے عبد المطلب. یہ عبد المطلب کون ہے؟ دادا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دادا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ان کے پردادا کون ہیں؟ حضرت ہاشم. ہاشم. حضرت ہاشم. اور ان کے حضرت لقردادا کون ہیں؟ عبد مناف. عبد المناف. عبد مناف. اور اس کے اوپر کون ہے؟ قصی. قصی. یہ جو ہے، اب دیکھیں عبد المطلب کے آپ دیکھ رہے ہیں 12 بیٹے ہیں. ان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی ہیں، اور ابو لہب بھی ہے عبد المطلب کا بیٹا، سگا چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ابو طالب بھی ہیں جو حضرت علی کے باپ ہیں. اب اس پہ کوئی سوال ہو آپ کا، بہت اچھی طرح سمجھیے. دیکھیں یہ ڈائریکٹ آپ کو سیدھا سیدھا ہم لے گئے ہیں کہ یہ قریش جو تھے وہ فہر سے شروع ہوتے ہیں، اور پورا آپ کے پاس نقشہ ہے. اور کسی مشہور آدمی ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ پڑھیں گے. اور پھر عبد مناف ہے، ہاشم ہے، عبد المطلب ہے، اس کے 12 بیٹے ہیں. 12 میں سے جو عبداللہ ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، اور پھر ابو طالب ہیں مشہور، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دادا کی ڈیتھ کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، تو آپ کی پرورش پہلے دادا نے کی. 8 سال کے تھے تو دادا کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ ابو طالب چچا نے. اچھا، ابو طالب چچا نے، بالکل. اب اس پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ کوئی سوال نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے آپ کو. سر جی ایک سوال ہے. جی یہ سر. اوپر سے فہر غالب لوئی پھر مرہ کلاب اس طرح کر کے ہم اس کو لے کر جی آئیں گے. آپ دیکھیں نا نیچے، جیسے آپ نے دیکھیں نا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے سے چلے نا، عبداللہ نیچے سے چلیں، عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 سر. عبد مناف، قصی کا باپ ہے کلاب، ایسے ہی ہے. جی 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 ایسے. اچھا، تو اسی طرح آپ اوپر جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے قریش کا جو سب سے بڑا ہے، وہ اس کا نام فہر ہے. اور اسی سے یہ قریش قبیلہ بنا ہے جو بہت بڑا قبیلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ قبیلہ پورا ڈومینیٹ کرتا تھا مکے کو، اور انہوں نے ہی سارے مظالم جو کیے ہیں 13 سال مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی قبیلے کے سردار ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ کئی صحابی، مثلا حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ قریش قبیلے سے ہی تھے. اگر کہیں تو میں کل آپ کو اس کی تفصیلات بھی بھیج سکتا ہوں. یہ تھا آپ کا پورا. اور اب ذرا آپ آ جائیں نا، کسی، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب. اور عبد المطلب کے نیچے لکھا ہوا ہے کچھ ایک پیرا
آپ کے سامنے کون سی بات کر رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، شجرہ کے۔ اور اب آپ کو پورا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ قریش کے کون سے قبائل تھے، اس میں کون سے صحابہ مشہور ہیں، وہ کل میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر جی دو آپ نے مینشن بھی ادھر کیے ہوئے ہیں شجرہ طیبہ امام الانبیاء میں، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ بالکل، یہ قریشی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال جی یہاں سر۔ تک؟ اچھا، اب یہاں آپ کی کتاب میں ایک بہت بڑا اچھا نقشہ دیا ہوا ہے، اور مملکت ایران ہے ایک سائڈ پر، پھر دیکھیں سمندر خلیج عربی، اور یہ سارا بحر کلزم کو پورا گھیرے میں، اس لیے جزیرت العرب کہتے ہیں اس کو، کہ یہ پورے کا پورا سر جی نقشہ کون دیکھ سے رہے ہیں پیج آپ؟ پہ؟ یہ کون نقشہ سے پیج ہے پہ سر جی؟ 42، 42 پہ۔ 42 پہ۔ تو اس کو جزیرت العرب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا اس کو گھیرے ہوئے ہے خلیج عربی، اور یہ جو بحر کلزم ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال؟ آپ کو پوری اجازت ہے سوال کرنے کی۔ اگلا چیپٹر ہے عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ اب بڑا آسان ہے، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جتنی بھی عرب حکومتیں تھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، بلکہ اس سے پہلے، یا تو تاجپوش بادشاہ تھے، اور یہ جو بادشاہ تھے نا یہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے، اور ان شاہانے کی جو شاہان یمن مشہور ہیں، اور شاہان ہیرا جو عراق میں تھے، اور شاہان یمن جو تھے وہ شام میں تھے۔ تو پہلے جو حکمران تھے وہ تاجپوش بادشاہ تھے، یعنی جو شاہ کہلاتے تھے، اور اس میں مشہور ہیں یمن کے شاہان، اور عراق کے شاہان کو کہتے تھے شاہان ہیرا۔ دوسرا جو سٹائل تھا عربوں کا حکومت کا، ایک تو بادشاہ تھے نا، دوسرے قبائلی سردار تھے۔ اچھا، اور ان کی سرداریاں جو تھیں وہ جس طرح وہاں بادشاہ تھا یہاں ایک سردار تھا۔ اچھا، یہ تو آپ کا آپ کو بالکل جنرل انٹروڈکشن ہو گیا، اور اب آپ اگر آ جائیں نا پیج 44 پر، پیج 44، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو اچھی طرح بتایا ہے کہ یہ جو آپ کا ہے واقعات پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوئے ہیں، ایک تو یہ یمن کے علاقے میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا جسے سیل ارم کہتے ہیں، یہ آپ کے پیج 44 پر ہے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں کہاں ذکر ہے اس کا؟ میں نے کل لکھوایا ہے، آپ نے لکھا ہے بلا سورہ کتاب پر؟ سبا، سورہ سبا، سبا۔ نہیں، سورہ سبا کی آیت بھی لکھوائی ہے میں نے آپ کو، پوری سورہ سبا اس پہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیوں نہیں سوال کرتے ہو؟ لکھیں سورہ سبا کی آیت 15 اور 16، سورہ سبا کی آیت 15 اور 16۔
میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ چیزیں ہمیں دیکھیں نا، یہ واقعات پورے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یمن میں یہ آیا، اور اس کی قرآن کی سورہ سبا جو 34 نمبر پر ہے، اس کی آیت 15 اور 16، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةً، سبا کے ان کے اپنے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی، جنتان، دو باغ تھے، ان یمین و ان شمال، اور ایک دائیں طرف تھا اور دوسری طرف بائیں طرف تھا، بڑی سرخی۔ اب دیکھیں یہ دو دریا، اور پھر ان کا جو پانی، تو بڑے مزے سے وہ لوگ رہ رہے تھے۔ کلو من رزق ربکم، اب ان دریاؤں کی وجہ سے زبردست وہاں ایگریکلچر ہوتی تھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے۔ یہ دریا کس نے بہائے تھے، اور اس طرح کی ان کو جو خوشحالیاں تھیں وہ کس وجہ سے تھیں؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس کے حکم کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ اپنے رب کا رزق، وشکرو لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کی جب نعمتیں ملیں تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا تو یاد رکھیں پاکستان میں سب یہ ناشکری کی وجہ سے ہے۔ مہنگائی آپ دیکھیں، آج آپ کو چیخ رہے ہیں انسان، غریبوں کو روٹی کھانا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس ملک میں ساری نعمتیں تھیں، ایک سے ایک بڑھ کر تھی، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے سوائے جاپان کے۔ ہمارا ملک نعمتوں سے مالا مال ہے، ناشکری نے ہمیں کس قدر رسوا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ رب کریم کا شکر کرو، ساری نعمتیں کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ بردتن طیبتن، کتنا خوبصورت جگہ ہے، کیسا خوبصورت شہر ہے جس میں دو دریا بہ رہے ہیں۔ وہ رب غفور، اور کتنا رب جو ہے وہ معافیاں دینے والا ہے کہ اس نے اس طرح کا سامان، اتنی نعمتیں ان پر، تو لہٰذا وہ شکر کریں۔ تو یہاں سے ایک بات بڑی کلیئرلی پتہ لگتی ہے کہ اگر انسان شکر کرے گا کہ جو رب نے نعمتیں دی ہیں۔ اچھا، شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر نعمتوں کا جائز استعمال۔ نہ، یہ تو ایک ایسی بات ہے، قرآن سے بتائیں۔ ولا یسرفوا ولا یقتروا۔ دیکھیے یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، شکر کا طریقہ، بہترین طریقہ اللہ کی عبادت۔ یعنی واقیم الصلاۃ۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت اللہ کا حکم ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت ماننا۔ نماز اس کا ایک حصہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ شرعی عبادات ہیں۔ باقی ساری اللہ کے حکم کے لیے، غریبوں کو کھانا کھلانا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اور اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رک جانا، پورا عبادت کا تصور۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی آج سر۔ یہ ہے شکر، کہ پوری زندگی عبادت گزار رہنا، ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت، شرعی عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، گھریلو پرابلمز ہوں، شادی بیاہ کا ہو، مرنے جینے کا ہو، طلاق کا ہو، ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا، یہ ہے عبادت۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جزاک اللہ سر، بہت اچھی طرح۔ اچھا، تو یہ اس قوم کو، آج ہم دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو اس ناشکری کی وجہ سے کس ذلت سے ہم دوچار ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 22,000 کا مربع میل کا جو ملک ہے، اس نے مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے تیل کے ذخیرے، اربوں کو دیکھ لیں، باقی مسلمانوں کو پاکستان میں دیکھ لیں، آج ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کوئی جلوس بھی نہیں نکال سکتے۔
جبکہ امریکہ میں بھی نکل رہے ہیں، یورپ میں بھی نکل رہے ہیں، جو ان کے پشت پناہ ہیں۔ تو یہ تھا سیل ارم، جو سبا کی سرزمین پر پھر سیلاب آیا اور یہ دونوں دریا بالکل ویران ہو گئے۔ اور جب ویران ہوئے تو پھر یہ لوگ جو تھے یہ ہجرت پر مجبور ہو گئے وہاں سے، اور اس بند کا جب ٹوٹا تو قوم سبا ناشکری کے نتیجے میں اللہ نے ان پر ایک عذاب بھیجا اور پانی کا زبردست سیلاب آیا، جس نے اس زرخیز علاقے کو تاہو برباد کر دیا۔ بہت بڑا ان کا معاشی نقصان ہوا، کیونکہ سرسبز باغات جو تھے وہ بنجر زمین میں تبدیل ہو گئے، خوشحالی ختم ہو گئی، اور اس قوم کی تباہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی وہاں سے۔ ذرا غور فرمائیں، کہاں دو دریا اور فصلیں اور باغات کا انتہا، اور کہاں یہ عالم کے اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ان سیلاب کا ایک ریلا آیا اور ساری ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، قرآن عبرت کی کتاب ہے، قرآن نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے، تو اس سے کیا ہدایت ملتی ہے ہمیں؟ سر قرآن پاک میں ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن اگر كَفَرْتُمْ شکر کرو گے، ولا ينفع۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بے ضرور زیادہ دوں گا۔ عربی اگر جانتے ہو نا، لام بھی تاکید کا ہے اور شد بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور سخت عذاب یہاں دیکھ رہے ہیں کس طرح آیا۔ ایک اور سبق یہ ہے کہ دنیاوی طاقت کا زوال، کوئی بھی قوم چاہے کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔ آج میں امریکہ میں رہا ہوں، میں نے وہاں پڑھا ہے، اور آنکھیں کھول کے سارے ٹی وی پروگرام میں دیکھتا تھا۔ میرے گھر میں آج کوئی ٹی وی نہیں ہے، کیونکہ لعنتیں ہیں ساری کی ساری، لیکن وہاں میں نے اس تہذیب کو سمجھنے کے لیے ٹی وی خریدا اور ایک ایک پروگرام دیکھتا تھا جب میرے پاس وقت ہوتا تھا۔ آج امریکہ، آپ یقین مانیں، اس اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے خود وہاں اس ملک کا حال بہت برا ہے۔ اور میرے رب نے چاہا تو جس طرح امریکہ کو افغانستان میں عبرت بنایا ہے نا، بالکل اسی طرح مجاہدین فلسطین جو ہیں وہ اسرائیل کو عبرت بنائیں گے۔ ہم تو فیل ہو گئے، مسلمان سارے فیل ہو گئے ہیں۔ تو تیسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ان قوموں کو سبق بھی سکھاتا ہے، عبرت بھی دلاتا ہے، اور یہ عبرت ہے بہت بڑی۔ یہ تھا ایک واقعہ جو سیل ارم سبا کی زمین پر آیا، اور یہ 450 یا 451 عیسوی میں آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571۔ 571 عیسوی میں۔ تو یہ آپ ڈفرنس آپ نوٹ کر لیں کہ کوئی 125 سال تقریباً پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، دوسرا واقعہ جو قرآن میں بہت ہی عبرت انگیز ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے، وہ ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ، جو آپ کے پیج 40 پر 44 پر ہے۔ 523 عیسوی میں یہ حادثہ پیش آیا۔ تو اصل میں ہوا کیا، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیے، کیوں کہ ہمارے لیے یہ بڑی سبق آموز بات ہے۔ یہودی بادشاہ تھا ذو نواس، اور اس نے جو ہے عیسائیوں کے کہا، یہ عیسائی کا مطلب ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے صحیح فالوور تھے، آج کا عیسائی نہیں تھا۔ نہ آج کا عیسائی اس مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دنیا پرست ہو گیا ہے۔
وہ اللہ کے ماننے والے تھے اور اللہ کے احکام پر چلنے والے تھے، ان سے جب ان سے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ تو انہوں نے کہا بالکل قبول نہیں۔ انہوں نے گڑھے میں آگ جلائی اور پھر ان کو اس میں پھینکا۔ یہ واقعہ لکھیں سورہ بروج کی آیت 4 تا 8 میں ہے۔ سورہ بروج آیت 4 تا 8 کس کا واقعہ ہے؟ اصحاب اصحاب اخدود۔ الاخدود۔ ہاں، اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اچھا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو 4 تا 8 آیات ہے نا، اصحاب وہ آیات آپ پڑھیں گے، میں نے لاسٹ ٹائم پڑھائی ہیں، آپ سمجھیں گے۔ اور آخری واقعہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ فیل میں، یہ واقعہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کوئی چند سال پہلے ہوا ہے۔ کل میں آپ اس کو دیکھ کے نمبر بتا دوں گا کب واقعہ پیش آیا ہے۔ اور پوری سورہ فیل جو ہے وہ اسی حوالے سے نازل ہوئی ہے تاکہ، اور سورہ فیل جو ہے وہ بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ ہاں، پہلے اصحاب الاخدود کی وہ 4 آیتیں سن لیں پہلے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بڑا ظلم کیا نا یہودیوں نے ان عیسائیوں کو۔ وہ عیسائی آج کا عیسائی نہیں تھا، پہلے یاد رکھیں، وہ حضرت عیسیٰ کا بہت پکا سچا فالوور تھا، وہ مسلمان تھا۔ تو انہوں نے جب ان کو ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑھے والے یعنی اصحاب الاخدود۔ کون؟ وہ یہودی جنہوں نے ان پکے سچے حضرت عیسیٰ کے فالوور کو آگ میں جلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں کہ جہنم میں ان کا بڑا سخت ان کو عذاب ہوگا۔ النار ذات الوقود، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ پہلے انہوں نے آگ بھڑکائی پھر ان کو پھینکا۔ اذا ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ یعنی یہودی کھڑے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کے جلنے سے خوش ہو رہے تھے۔ نعوذ باللہ، انسان کیسا درندہ بن جاتا ہے دیکھیں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور جو لوگ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سچے ایمان والے، وَمَا نَقَمُوا، ان اہل ایمان سے یعنی اصحاب الاخدود جن کو کہا گیا کہ دشمنی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں تھی۔ کیا وجہ تھی؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جو زبردست اور اپنی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر سوال کر رہے ہیں تو کر لیں ورنہ میں سوال کروں۔ اب میرا سوال سنیے، آپ نے سوال نہیں کیا نا، اور جواب دینا آپ پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی جلا رہے تھے ان سچے مسلمانوں کو جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اور اللہ کون ہے؟ العزیز اور الحمید ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ العزیز اور الحمید کیوں آیا ہے یہاں؟ اس کا کیا تعلق ہے معنی سے جو صورت میں بیان ہوئی ہے، یہ 4 آیات ان میں؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، العزیز کا مطلب زبردست طاقت والا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ خدا کے لیے میں نے آپ سے کہا یہاں اس آیات کے ٹیکسٹ میں بتائیے، آپ معنی مجھے بتا رہے ہیں۔ شاباش، بتائیے۔ دیکھیں، قرآن فہمی یہ ہے کہ آیت کے بعد قرآن کی اکثر آیات میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اینڈ پر اسماء الحسنی آتے ہیں۔ ان کو اس معنی سے جوڑ دیں تو آپ کو
पूरा ईमान आपका न सिर्फ ताज़ा हो जाता है, बढ़ जाता है कि वो रब कितना, आप माने बता रहे हैं ना गालिब है, तो उस रब का जिस वो गालिब है, वो उनको ऐसी सजा देगा इन यहूदियों को, जो इन सच्चे पक्के फॉलोअर्स जो हजरत ईसा के हैं, जिन पर जुल्म ढा रहे हैं क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, अल्लाह उनको ऐसा अजाब देगा क्योंकि वो गालिब है। वो दुनिया में भी चाहता तो उनको अजाब देता, आखिरत में भी देगा, दुनिया में भी अजाब देगा, लेकिन उनके लिए जिन्होंने अल्लाह के नाम पर अपने जलना मंजूर कर लिया, अल्लाह उनको बहुत अजर देगा जन्नत में। ये है अल अजीज का माना। और अल हमीद दुनिया का जर्रा जरा उसकी तारीफ बयान कर रहा है। तारीफ उसकी बयान की जाती है जिसमें कोई ऐब ना हो, कोई कमजोरी ना हो। तो अल्लाह एक तरफ गालिब है, और तो इस उस गलबे की वजह से उनसे वो बदला लेगा कि क़यामत दायमी जहन्नम में रहेंगे। और अल हमीद है, वो उसकी तारीफ, वो ऐसा खूबियों का मालिक है कि कायनात की हर चीज उसकी तारीफ कर रही है, जरा जरा तारीफ कर रहा है। 28वें पारे में आप पढ़ते हैं, अक्सर सूरतें शुरू होती हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन की हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है, बेहम्दिही, उसकी हमद के साथ, कि वो तारीफ इसलिए कि वो बेऐब है। अच्छा, अब हमें किस्सा का पस मंजर तो पता लग गया, इसमें सबक क्या है, जरा बताएं मुझे। सर, यहूदियों को भी अल्लाह ताला ने होलोकास्ट की सूरत में बहुत सख्त सजा दी है नहीं नहीं ईसाइयों नहीं के नहीं नहीं हाथों। नहीं, वो देखें, आप बात इस आयत के ज़मन में बात करें। सर जब सरकशी करोगे तो सजा भी ऐसी मिलेगी। ये बात आपकी ठीक है। सबसे पहले सब्र व इस्तकामत, जो असहाबुल उखदूद ने जिस तरह जुल्म को बर्दाश्त किया और ईमान पर कोई समझौता नहीं किया, वो सबसे बड़ा सबक है कि अहले ईमान उसी तरह साबित कदमी दिखाएं जिस तरह असहाबुल उखदूद ने दिखाई है। पहला सबक। और जालिमों की सजा कुरान मजीद के मुताबिक इन जालिमों को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद करेगा। दुनिया में भी उनके साथ यही हुआ और आखिरत की सजा तो बाकी है। तो ये कुरान की ये आयत हमें सब साबित कदमी और ईमान की हिफाजत का दर्स देती हैं। ये है सबक। सर, इत्मीनान असहाबुल उखदूद और असहाबुल काफ इस्तिकामत में हमारे लिए एक नमूना है। बिल्कुल नमूना है, ऐसा नमूना है। हम तो छोटी छोटी दीन में सख्तियां आती हैं तो चीख उठते हैं, नऊजुबिल्लाह। वो मजे ले रहे थे, जो यहूदी थे, बैठे जल रहे थे, तो अल्लाह ताला कहता है ये जिसकी वजह से तुम जला रहे हो ना, जिसका नाम लेकर नाम लेते हैं, वो बड़ा जबरदस्त है, अजीज है और हमीद है। ये थी इन आयात का सबक, और ये थी ये आयत। और आखिरी बात जो है वो असहाबुल फील का वाकया है, जो आपको, अच्छा, ये अबरा जो था, ये बड़ी गौर से सुने। ये गवर्नर था इसका, यमन का, और वो एक आप हबशी बादशाह के मातहत था। उस वक्त ने 570 या 571 में 60,000 फौज और 13 हाथी लेकर मक्के पर हमलावर हुआ। अब तफसील आप इसमें पढ़ेंगे। हुआ ये कि उसने, ये अबरा ने सोचा कि यार ये सारी दुनिया मक्का में जाती है, मैं क्यों ना एक बेहतरीन काबा बनाऊं यहाँ और यमन में, और लोग वहां आए बजाय उसके वहां जाएं। और इतनी उसके साथ कारोबार होते हैं, लोग मन्नतें लेके जाते हैं, वहां कुर्बानियां करते हैं। तो उसने जब बनाया तो एक अरबी ने वहां जाके उस पाखाना कर दिया। वो सख्त
गुस्से में आया और उसने 60,000 का लश्कर लिया और 13 हाथी लेके, इसलिए फील हाथी को कहते हैं, असहाबुल फील यानी हाथी वाले। तो इसने लेकर ये 570 या 571 में हमला आवर हुआ उस पर, किस पर? काबे पर, कि मैं काबा ढा रहा हूं। सर जी ये 79 पेज पर है वाक़या फील। हाँ, मैं आपको खुलासा बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप 79 पेज, नहीं नहीं, आप 79 की कहाँ बात कर रहे हैं, 45 पेज पर है असहाबुल 45 फील। है सर, और यहाँ मैं पे 575 लिखी हुई है इस वाक्य की डेट। मैं जो आपको 79 पे है। 79 पे वाक़या लिखा हुआ है सर जी, ये कह रही हूँ। मेरी बात सुने, ये मैंने जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है सीरत एटलस, जिसका मैंने आपको लिखवाया है, मैंने उससे लिए हैं, क्योंकि ये फिगर्स वेरी करती हैं। तो एटलस वालों की फिगर मुझे, क्योंकि बड़ी लेटेस्ट दारुसलाम की किताब है सीरत नबी एटलस, वहां से लिए हैं। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस तारीख के मुताबिक सिर्फ 50 दिन बाद हुई है, कि ये वाक़े के ठीक 50 दिन के बाद जो है, ये भी तकरीबन है, यानी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इतना ही वक्त बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब हुआ क्या, इन पहले इसको अच्छी तरह समझ लें, फिर आप सूरह फील खुद पढ़ेंगे, और आप अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन इस बैकग्राउंड में पढ़िए। अब इस लश्कर जो जब आया तो हमला करने के लिए, तो आपके दादा जो थे अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने कहा भाई हम तो इतने बड़े लश्कर हाथियों के साथ लड़ सकते नहीं हैं, और हम काबा जाने और काबे वाला जाने, यानी अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करनी है तो करे, हम तो नहीं कर सकते। और वो मक्का छोड़ के चले गए। अब सुने, रब के करम कमाल देखें, और उसकी अहकामात और उसकी इबरतनाक वाकयात देखें। अब ये जब करीब पहुंचा तो हाथी जो थे ना, वो बजाय आगे जाने के मार मार के वो आगे जाते नहीं, और जब उसको राइट या लेफ्ट या पीछे भगाते हैं तो फौरन भाग जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। हाथियों तक को अल्लाह ने रोक दिया कि वो उस तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकते। एन उस वक्त छोटे छोटे परिंदे, छोटी छोटी कंकरियां लेके उन्होंने बरसाई, और पूरा लश्कर तबाह हो गया। 60,000 आदमी, यानी लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि रब्बुल आलमीन ने किस तरह उस काबे को बचाया है। तो अबरा का अंजाम यह हुआ कि उसका लश्कर, अबरा और उसका लश्कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, खाना काबा महफूज रहा। और ये वाक़ा अरबों के लिए अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी थी। और इसमें सबक क्या है कि खाना काबा की हुर्मत, ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला ने अपने घर, मुकद्दस घर को अपनी कुदरत से महफूज रखा। और अल्लाह ताला की ताकत, इस वाक़े ने वाज़े किया कि कोई भी ताकत अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकती। तो ये वाक़यात 50 दिन पहले वाक़या असहाबुल फील का वाक़या जो है वो आपके सामने है। ये तो अल्लाह ने फिर जो सबसे बड़ा पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है वो ये है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उनकी पैदाइश हुई। और अब उनका जो शजरा है वो आपके सामने है। मैंने आपको पहले जो भेजे हैं दो, उसमें आपके सामने है कि किस तरह शजरा तैयबा इमामुल अंबिया और सैयद आमना का, ज़हरा जो कलाब के दो बेटे हैं, ज़हरा और कुसई। तो कुसई का बेटा अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ का बेटा हाशम है जो परदादा है नबी करीम सल्लम का। उसके बेटे हैं अब्दुल मतलब जो दादा हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला जो वालिद हैं हुजूर नबी करीम सल्लम के। और उसके बाद आप देख रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو یہ تو آپ کو چھوٹا سا مل گیا شجرہ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ادھر زہرا کا جو ہے دوسرا بیٹا کلاب کا، اس کا دو بیٹے ہیں، ایک ہے حارث اور ایک ہے عبد مناف۔ عبد مناف کا آپ دیکھیں تو دو بیٹے ہیں، وہیب اور وہب۔ وہب کی بیٹی ہے آمنہ، اور یہ آمنہ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے۔ ان کی شادی ہوتی ہے حضرت عبداللہ سے، اور ان کے بیٹے جو ہیں، ابھی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اب ذرا اس نقشے کو اچھی طرح دیکھیے، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ شاباش، جلدی کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ کاش آپ درس دے رہے ہوتے اور میں طالب علم ہوتا نا، تو آپ کو ایسے سوال کرتا سمجھنے کے لیے کہ آپ کو اچھی طرح پڑھ کے آنا پڑتا۔ سر جی شجرہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہب کے بھائی تھے وہیب، اور وہیب کے بیٹے ہوئے سعد بن ابی وقاص، تو سعد بن ابی وقاص جو ہے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، ابی وقاص یہ سے لکھا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ قریشی میں سے تھے، سعد بن ابی وقاص۔ وہ کل میں ایک شجرہ آپ کو بھیجوں گا کہ جو قبائل ہیں اس میں سے کون کون صحابی ہے۔ جیسے بنی تیم میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اسی طرح پہنی ہے، میں کہاں پر ہوں سردی سے، اور تم لوگ جو ہے نا شرٹیں پہن کے پھر رہے ہو۔ یہ عمار یوسف صاحبہ آپ کا فون کھلا ہوا ہے، جو آپ ہدایات دے رہی ہیں وہ ساری دنیا سن رہی ہے۔ تو آج میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو آج وقت ختم ہو گیا ہے، وہ ہے سیاسی حالت، جو پیج 55 پر ہے۔ پیج 55 پر سیاسی حالت، باقی سارا آپ نے پیچھے پیج 55 سے پیچھے 54 سے لے کر، اور یہ جو میں نے آپ کو سارا پڑھایا ہے 33 سے لے کر 44 تک، کتاب آپ نے پڑھنی ہے، سمجھنی ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اگلے منگل کو۔ اور اگلے منگل کو میں نے صرف اس چیپٹر میں سے سیاسی حالت کرانی ہے، اور سیاسی حالت کے بعد میں نے آپ کو عرب کے ادیان اور مذاہب کہ کون کون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عربوں کے اندر کون کون سے مذاہب تھے، یہودیت تھی تو کہاں تھی، عیسائیت تھی تو کہاں تھی، مجوسیت تھی تو کہاں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے ایک ہینڈ آؤٹ آپ کو پہلے مل جائے گا۔ آپ کے پاس ایک ہینڈ آؤٹ آیا ہے، کتنے پیجز کا ہے؟ 12 پیجز کا ہے؟ نہیں، 18 پیجز کا۔ میں نے 18 پیجز پوری سمری ہے، آپ دیکھ لیں۔ کاش آپ ان کو پڑھنے کا گوارا کریں تو آپ کو حیران رہ جائیں گے کہ کتنی بڑی سمری ہے، اس میں کتنا بڑا خلاصہ ہے۔ یہ ضرور انشاءاللہ سر، ابھی ختم ہوتا ہے تو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ، ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس، تھوڑا جی ٹائم نہیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اب آپ کی کوئی سجیشن ہو کہ سیرت کو ٹھیک پڑھایا جا رہا ہے، یا اس میں آپ مجھے بتائیں، کوئی تجاویز ہوں تو بتائیں۔ السلام علیکم سر آپ نے جو ایٹلس سیرت نبی کی کتاب بتائی ہے وہ دارالسلام کی، سر آپ نے تالیف ڈاکٹر شوقی ابو خلیل کی لکھا ہوا تھا نا؟ بالکل، تو سر جی وہی جی۔ کتاب ہم لائیں، لیکن جو پیج نمبر آپ بتا رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، اور سر یہ آپ نے جو PDF بھیجی ہیں وہ آسان ہے، اور یہ کتاب تھوڑی مشکل ہے سر۔ تو ٹیچر کا کام کیا ہے یہ بتائیں۔
کہ سر جو چیزوں کو پیج نمبر آپ آسان بتاتے ہیں تو وہ میں نہیں کر دیکھیں، اللہ کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے کہ چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہینڈ آؤٹ میں اور سمپلیفائی کر کے، یہ کتاب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کتاب بڑی مستند انفارمیشن ہے، لیکن اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم آپ کو آسان اس لیے چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کو کنورٹ کر کے آسان کر کے ہینڈ آؤٹ کی شکل میں آپ کو بھیج دیتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. آمین. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.